बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। हुकूमत नहीं है और इसके लिए ज़ाहिर है चैलेंजेस भी इसको दरपेश हैं, माशी सतह पे भी, सिफारती सतह पे भी और बहुत से सियासी सतह पर भी चैलेंजेस का इसको सामना है। लेकिन मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत ये कहती है कि चूंकि उसे बहुत सी जमातों का एतमाद हासिल है और ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, तो ये सब लोग मिलकर इत्तेफाक राय से और इनको पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है, तो ये सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और इन मसाइल को हल करेंगे। आज शांगला में भी मियां शहबाज शरीफ ने जब खिताब किया तो कुछ इन्हीं जज्बात का उन्होंने इजहार किया। लेकिन जाहिर है गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और इमरान खान को, जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्हें जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना था तो उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के सामने एक ख़त का मामला रखा और बार बार ये कहा कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की है और हमारे अपने जो लोग हैं वो उनके साथ मिले हैं। जिसके बाद जो कौमी सलामती कमेटी थी उसका इजलास बुलाया गया और उसमें इस बात को कतई तौर पर रद्द कर दिया गया और कहा गया कि ऐसी किसी भी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई। लेकिन जाते जाते ऐसा लग रहा था कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी, उनके जो मामलात थे वो अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ ज़ाहिर है उस तरह से नहीं रहे जैसे कि शुरू में थे। साबिक वज़ीर आज़म आखिर में ये भी कहते रहे कि उनके दौरे रूस की वजह से भी ये मामलात बने, लेकिन उनका जो बयानिया था वो मुसलसल एक कन्फ्यूजन का शिकार रहा। अब चूंकि एक नई हकीकत है और वो हकीकत ये है कि ये बात तय हो चुकी है और इसका ऐलान हुकूमत पाकिस्तान कर चुकी है कि इस किस्म की कोई साजिश नहीं हुई। ये उनके अपने मामलात थे, गवर्नेंस के मामलात थे जो उन्हें दरपेश थे और फिर जाहिर है कि पार्लियामान के अंदर उनकी हुकूमत अक्सरियत खो बैठी, जिसके नतीजे में जो अपोजिशन में शामिल जमातें थी उनकी अक्सरियत हुई और वो हुकूमत में आए। लेकिन आज भी ये सवाल अहम है कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ ताल्लुकात में किन मसाइल का सामना है या यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात में किन मसाइल का सामना है, और फिर एक ऐसे वक्त में कि जब अफगानिस्तान के मामलात भी अभी मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आए, ये भी एक अहम मामला है। फिर हमने देखा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में भी इजाफा हुआ और फिर अफगानिस्तान की तरफ से बॉर्डर पार से पाकिस्तान पर हमलों में भी इजाफा हुआ। तो नई हुकूमत इन तमाम चैलेंजेस से कैसे नबरदाज़मा होगी, इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि ऐसी सूरत हाल भी है कि अब चूंकि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है और वजारत खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हाथ में है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अमरीकी वज़ीर खारजा एंथनी ब्लिंकन से रब्ता हुआ है और दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मज़ीद वसअत पैदा करने के अज़्म का भी इजहार किया है। तो क्या आने वाले दिनों में हो सकता है, इन तमाम मामलात पर आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो के साथ हैं जनाब प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब, जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। ताहिर नईम साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब अजीम चौधरी साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर जनाब नजमुस साकिब साहब, आपको भी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। और गुफ्तगू का आगाज़ नजमुस साकिब साहब से ही करेंगे। नजमुस साकिब साहब, राब्ता हुआ है और ये बड़े अरसे बाद आपने देखा, पिछली हुकूमत गई फिर नई हुकूमत आई, राब्तों का बड़ा मामला था। जो गुज़श्ता हुकूमत थी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये गिला करते रहे कि बाइडन ने उनसे राब्ता नहीं किया। अब जब नई हुकूमत आई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर खारजा बने, तो अमेरिका ने बाज़ाब्ता राब्ता किया है। ये कितना अहम लगता है आपको? मैं आपके नाज़रीन से चीज़ें जो है वो शेयर और आपसे और आपके पैनल से। सबसे पहली बात ये है कि ये दो कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया गया है। एंटनी ब्लिंकन ने, जो अमेरिका के वज़ीर खारजा हैं, उन्होंने हमारे वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दो आलमी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए बुलाया है। इसके पस मंजर में अगर आप देखें तो एक समिट फॉर डेमोक्रेसीज करवाई थी अमेरिका ने, जो कि दावतनामा हमें मिला था प्रेसिडेंट बाइडन की तरफ से, तो उस पे हमने इनकार किया था। अब इन दोनों पे हमने इकरार किया है। न्यूयॉर्क में ये जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पे है, ये कोई 113 ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और पाकिस्तान को जो फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं
اس کے بارے میں بلاول صاحب بہت بھرپور طریقے سے بتا سکیں گے، کیونکہ اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کھانے کی کوالٹی کیا ہے، افورڈیبلٹی کیا ہے، کھانا جو ہے وہ میسر ہے سب کو نہیں، اور اگر نہیں ہے تو دنیا کیا کر سکتی ہے۔ 113 ممالک ہیں اس میں۔ اس کے بعد جو 2 برس ہمارا پاکستان اور امریکہ کا کووڈ-19 کے سلسلے میں بات چیت ہوتی رہی ہے، جو کوآپریشن دونوں ملکوں کا ہے، اس کا احاطہ کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں جو سیکنڈ گلوبل کووڈ-19 کی سمٹ ہے اس میں بھی دعوت ملی ہے وزیر خارجہ کو، جو کہ قبول کر لی گئی ہے۔ تیسرا اس میں اینگل یہ نکلتا ہے کہ واشنگٹن میں انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے کہ اس کے بھی انتظامات ہو رہے ہیں، جہاں پہ کہ اینٹنی بلنکن اور بلاول صاحب جو ہے وہ 1-on-1 گفتگو کریں گے، اور اس سلسلے میں جو ٹویٹ آئی ہے ادھر سے مجھے جو خوشی ہوئی ہے، کیونکہ اب تک ہم دیکھتے آئے خاص طور پہ پچھلی حکومت میں کہ کاؤنٹر ٹیررزم اور بارڈر سیکیورٹی کے علاوہ وہ امریکہ کسی موضوع پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اور وہ جو آپ نے بات کی ہے فون کال کی، اس کا تو ہم بڑی شدت سے انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ حکومت ہی گر گئی، لیکن وہ فون کال نہیں آئی۔ اب اتنی جلدی اینٹنی بلنکن کا فون کرنا، فیلیسیٹیٹ کرنا، کنگریچولیٹ کرنا، منصب سنبھالنے پہ مبارکباد دینا، اور 2 عالمی کانفرنسز پہ آپ کو انوائٹ کرنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اصل جو بات ہے اس ٹویٹ میں جو کام کی بات مجھے نظر آئی، جس سے میرا دل ذرا باغ باغ ہوا، وہ یہ کہ پہلی دفعہ ہے کئی برسوں میں کہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ کامرس پہ بھی بات ہو۔ دیکھیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ٹریڈ جو ہے اس کے بارے میں بات ہو، انویسٹمنٹ کی بات ہو، کیونکہ امریکہ ہمارا دنیا میں اگر انڈیویجول ممالک آپ لیں تو امریکہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے۔ تو میں تو اس وقت بہت خوش ہوں، اور اس کے آپٹکس بھی دیکھیے گا کہ یہ جو سازش کی بات آپ نے کی، یا اس قسم کا ماحول جو بنا جس میں یہ تھا کہ آپ نے امریکہ کو یوں سمجھا جس طرح کہ وہ بہت ہی ایک کوئی افریقہ کا نامعلوم قسم کا ملک ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ساری آپٹکس جو ہیں وہ ابھی ٹھیک ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور میں بہت پر امید ہوں کہ یہ وزٹ جو ان کا ہوگا، یہ واپس جب آئیں گے تو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، پاکستان کے لیے کچھ خوشخبریاں لے کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بات کر رہے ہیں جی۔ طاہر نعیم ملک صاحب، آئیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک ماحول بن چکا تھا کچھ عرصہ پہلے پاکستان اور امریکہ کے درمیان، جو سابق وزیر اعظم کی ان باتوں کی وجہ سے، اب آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا وہ فزل آؤٹ ہو رہا ہے اور ہم ذرا بہتری کی جانب جا رہے ہیں؟ جی یقیناً ایک آئس بریک ہوئی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ امریکہ انگیجمنٹ چاہتا ہے، اور جیسا کہ نجم ثاقب صاحب نے کہا کہ وہ انگیجمنٹ کی جو ٹرمز ہیں وہ بھی وائڈر ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اور اس وقت یہ کہ ایک تو امریکہ کی اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ تعلقات ہیں، دوسرا وہاں یہ بھی بڑا اہم ہے کہ کون سی سیاسی جماعت برسر اقتدار ہے۔ تو جو ڈیموکریٹس ہیں وہ تاریخی لحاظ سے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ایک ریپو رہی ہے، وہ کلنٹنز ہوں، ہلری کلنٹن ہوں، بل کلنٹن ہوں، اور جان کیری ہیں، انہوں نے بڑی انگیجمنٹ کی تھی۔ تو ایک جو بلاول بھٹو کو ایج حاصل ہے، ایک تو یہ کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، دوسرا ان کی ایک لیگیسی بھی ہے، ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو، اور مجھے امید ہے کہ اگر وہ ورک کریں اپنی اعلیٰ تعلیم کو بروئے کار لاتے ہوئے، اور اپنی اس ریگو کو وہ ویسٹ سے بات کرنے میں پاکستان کے لیے بڑے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ جمہوریت کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، اور ایک سیاسی پارٹی کے رہنما ہونے کے حوالے سے، یہی سینسٹیوٹیز ہیں ڈیموکریٹس کی۔ پاکستان نے ڈیموکریسی کے جو کنونشن تھا اس میں بھی نہ جا کے وہ غلطی کی۔ تو اب یہ ہے کہ ہمیں امریکہ سے وائڈر لینس پہ انگیج کرنا چاہیے۔ جو پچھلی حکومت نے ایک ایفرٹ کی، وہ بھی قابل ستائش تھی۔ وہ ایفرٹ یہ تھی کہ افغانستان میں جو انسانی المیہ تھا، بالکل وہ اس کو ہم پاکستانی ریاست نظر انداز نہیں کر سکتی۔ تو اس کے لیے OIC کا سمٹ ہوا اور انٹرنیشنل ڈونرز کو انگیج کیا گیا۔ اس حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ امریکہ سے سمیت یورپین یونین اور مڈل ایسٹ کے ممالک کو، چائنا کو ایون انوالو کریں، اور اس انسانی المیے میں ایک ان کی ایک ذمہ داری ہے، یہ سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ جس معاشرے کو، جس ملک کو اتنا انہوں نے کئی دہائیوں تک جنگ کا شکار رکھا، اس کے اندر جو غربت بڑھ رہی ہے، افلاس بڑھ رہی ہے، اور جو ریاست وہاں کمزور ہے اس پہ وہ کرے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ زیادہ انگیج کریں۔ جو چائنا کے ساتھ ہمارے پروجیکٹس لو ہو گئے تھے، ایک تاثر ایسا گیا
کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ برق رفتاری سے کام نہیں ہو رہا تھا. تو اب جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اور جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, ان کا بڑا ایک فوکس بھی رہا ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے حوالے سے, ان کی ایک توجہ اور ان کا پروفائل بھی ہے. تو اگر یہ اس طرف چائنا کی طرف توجہ دیتے ہیں اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ ویسٹ یورپین کمیونٹی اور امریکہ کی طرف دیتے ہیں, تو ایک متحرک خارجہ پالیسی کی ہم بنیاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جوہری صاحب, پیپلز پارٹی کا جو ایک آؤٹ لک ہے پروگریسو جماعت کے طور پہ, اور پھر اب اس وقت جو ایک حکومت ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہیں. آپ ان کے نانا کو دیکھتے ہوئے ان کے کریئر کا آغاز, ان کے کریئر کا آغاز تقریباً سیم ہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا اہم ہے یہ چیلنج اور اس ذمہ داری کو نبھانا اور اپنے آپ کو ثابت کرنا؟ بہت شکریہ. یقیناً ایک مشکل ٹاسک ہے ان کے لیے, اس لیے کہ ہم کافی بگاڑ پیدا کر چکے ہوئے ہیں. چیز کو بگاڑنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا, آپ ایک زور سے دھکا دیں خراب ہو جائے گی, لیکن اس کو بنانے کے لیے آپ کو ذہن بھی چاہیے, آپ کو محنت بھی چاہیے اور آپ کو ٹیکنیک بھی چاہیے. پالیٹکس, نجم ثاقب صاحب جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں اس میں کتنی شائستگی ہوتی ہے. ہماری پچھلی حکومت اپنے پارلیمنٹ میں تو وہ شائستگی کہیں برقرار نہیں رکھ سکی تھی, بلکہ جو زبان استعمال ہو رہی تھی وہ غیر شائستہ تھی. اور اب جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے وہ زبان استعمال کر رہے ہیں, اور آج بھی کی ہے ان پاکستانیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جو بیرون ملک رہتے ہیں, وہ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی بیرون ملک رہنے والا ایک پاکستانی ہوں اور پاکستان میں رہنے والا بھی ایک پاکستان ہوں. بہت زبردست. انہوں نے اس قدر مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ دنیا کی واحد سپر پاور کے ساتھ ہم جھگڑا کر کے اس کو برا بھلا کہہ کے, جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ جیسے کسی چھوٹے سے جزیرے کو ہم برا کہہ رہے ہوں اور سمجھیں کہ کہیں میٹر نہیں کرے گا. ہمیں تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مالی امداد تو دی انہوں نے تھی, امریکنس نے, اور پھر اس کے بعد ہم دفاعی طور پر ان کے ساتھ کئی معاہدوں میں رہے. یہ درست ہے کہ ہم ان کو اپنے لیے ناقابل اعتماد سمجھتے ہیں کہ جب کبھی ہمارے اوپر مشکل وقت آیا انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا بلکہ ہمارے لیے اور مشکل پیدا کر دی. لیکن یہ بھی درست ہے کہ ریلیف بھی ہمیں انہی کی وجہ سے ملتا رہا جہاں کہیں سے بھی ملے, وہ آئی ایم ایف ہو, فیٹف ہو, وہ ورلڈ بینک ہو, وہ خود امریکہ ہو. اور ہم ان سے یہ کہتے رہے کہ ہم آپ سے امداد نہیں چاہتے, ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی منڈیوں تک رسائی دے دیں. اب منڈیوں تک رسائی, بھٹو صاحب پہلے کامرس منسٹر تھے, بعد میں وہ فارن منسٹر بنے. اب منڈیوں تک رسائی کے لیے یقیناً بلاول صاحب کو یہ دیکھنا پڑے گا جانے سے پہلے کہ ہم کیا کیا کچھ وہاں لے کر جا سکتے ہیں اور کیا ہم وہاں پہنچا سکتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کس قدر کم ہوگا. ہماری مشکلات میں ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. ہم سے بجٹ بنتا ہی نہیں ہے, اور بنے تو وہ بگڑ جاتا ہے. اس بجٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے اور سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے, معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈیفیسٹ کو کم سے کم کر سکیں. ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں, ایکسپورٹ کم ہیں, بہت کم ہیں. ایکسپورٹ کا موقع ملے گا اور اس کے نتیجے میں پھر ہمیں ڈالر جو ہے, جس کا یہاں ایک مصیبت بنی ہوئی ہوتی ہے ہر وقت, ہر دور میں ہی بنی ہوئی ہوتی ہے, اس میں بھی بہتری ہو سکے گی. لیکن کیا یہ تعلقات پائیدار ہوں گے؟ کیا یہ ایک طویل عرصے کے لیے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف ہم جا سکیں گے؟ یہ میں خود نجم ثاقب صاحب سے پوچھنا چاہوں گا جب ہم ان سے بھی بات کریں گے. تو کیا ہم ایسا کیا کریں کہ اس کے نتیجے میں ہمارا اور ان کے درمیان جو ڈیفیسٹ ہے اعتماد کا وہ بحال ہو جائے, اور صرف بحال نہیں ہو جائے, وہ اس حد تک بحال ہو جائے کہ ہمیں مستقبل میں اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ ہمارے لیے امریکہ پھر مشکل پیدا کرے گا. ٹھیک ہے. اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نجم ثاقب صاحب آپ کی طرف آئیں گے. میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے ملک کے, تو انہوں نے جب امریکہ کا دورہ کیا تھا تو ہم اس دورے کو کور کر رہے تھے. وائٹ ہاؤس میں جو ان کی اس وقت کے صدر براک اوباما سے ملاقات ہوئی تھی, تو ہم جب ان سے سوال و جواب کر رہے تھے تو ہمارے ایک ساتھی نے ان سے سوال کیا تھا براک اوباما سے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے سیکیورٹی بیسڈ تعلقات رہے ہیں, جس کی طرف آپ نے بھی اپنی پہلی گفتگو میں اشارہ کیا.
हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के साथ ताल्लुकात में वसअत पैदा करे, जिसकी तरफ अजीम चौधरी साहब ने भी इशारा किया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, इसका मंडियों तक रसाई हासिल हो। आप समझते हैं कि अब हमें क्या कुछ करना हो सकता है? क्योंकि ये नारा तो एक सियासी नारा ये होता है ना कि आप अमेरिका के खिलाफ मुल्क में एक माहौल बनाते हैं और आप नारे मारते हैं और आप कहते हैं, लेकिन दरअसल जब बात सिफारती होती है, खारजा सतह पर होती है, तो मामलात तो ऐसे नहीं होते ना नजमुल साकिब साहब? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं 100% इत्तेफाक करता हूं अजीम चौधरी साहब ने जो कुछ भी कहा है। और मुझे खुशी हुई कि उनके अंदर जो एक पाकिस्तानी है, एक दर्दमंदाना दिल है, किसमें ये कि क्या ये हमारे ताल्लुकात पायदार भी होंगे कि नहीं, क्योंकि ये एक बुनियादी सवाल है। और ये कहना कि जी सिर्फ नशेब रहे हैं हमारे ताल्लुकात में, ये बिल्कुल गलत है। या ये कहना कि सिर्फ फराज रहे हैं कि हम बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, ये भी गलत है। अब करना क्या है ताकि इसमें देर पा हो, इसको बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि दो मुल्कों के जो ताल्लुकात होते हैं जावेद साहब, जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बताया, दो मुल्कों के ताल्लुकात दो इंसानों के ताल्लुकात जैसे नहीं होते, जिसमें कुर्बानी का जज्बा होता है, जिसमें सिंसियरिटी होती है, जिसमें ये होता है जी कि मैं आपके लिए जान देने को तैयार हूं, हमारी बड़ी दोस्ती है। जब दो मुल्कों की बात आती है तो उस पे मुल्की मफाद होते हैं, और इस पे हम कई दफा मैं और जावेद साहब आप बात कर चुके हैं कि मुल्की मफाद देखा जाता है। अब अगर वाइड रेंज का लफ्ज, वाइड रेंज डिस्कशंस होंगी, इसका मुदरसे इंडिया हमें मिल गया है, और हमें उम्मीद है कि सिर्फ टेररिज्म और बॉर्डर सिक्योरिटी की बात भी होगी, कॉमर्स की भी बात होगी, और उसमें इन्वेस्टमेंट की भी बात होगी। इसके अलावा यह है कि पीछे जो इसके यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी जो हमें तंग करती रही, मिसाल के तौर पे भी चौधरी साहब ने फैटफ का जिक्र किया है। मैं आपको गारंटी दे के बताता हूं कि अगर आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात सिर्फ बहाल हो गए तो आपको फैटफ की तंगी नहीं रहेगी। उसमें कई ममालिक हैं जो कि ग्रे लिस्ट में है, लेकिन पाकिस्तान जरा ज्यादा ग्रे में है। अच्छा, उसके बाद IMF के जो आपकी कंडीशनैलिटीज लगती हैं उसमें आपको छूट मिलेगी। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में जब आप काम करते हैं, आप एक मुल्क के यानी तौर पे आप बाकी मुल्कों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो उसमें भी अमेरिका की आपके पुष्ट पनाही होगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने डॉलर्स ही उनसे लेने हैं, आपने दुनिया में कितने ही वाइड रेंज सब्जेक्ट्स हैं जिन पे बात करनी होती है। और अगर आपको साइडलाइन कर दिया जाए जिस तरह के अभी कर दिया गया है, तो आपको ना सिर्फ डॉलर्स के मसाइल पेश आते हैं, आपको तो अपना मुंह छुपाना पड़ जाता है। आप कैसे एक मगरमच्छ से, आप फर्ज करें एक जौहड़ में या एक उसमें पानी के छोटे से में आप कह रहे हैं जी ये मगरमच्छ को हम ऐसा कर देंगे और आप एक छोटी सी मछली हैं। तो ये हमने जो गलतियां की उसका भी फिलहाल अजाला करना है। 3-4 स्टेप बड़े जरूरी हैं। और मुझे याद पड़ता है आप ही के शायद प्रोग्राम में जब बिलावल साहब ने ये ओहदा संभाला था, तो मैंने कहा था कि एक मुलाकात सिर्फ एंटनी ब्लिंकन से होनी है। और उसमें आपने करना क्या है? सबसे पहले जावेद, जो फॉरेन ऑफिस ने आपको ब्रीफ लिख के दिया है, जो फॉरेन ऑफिस ने आपको ब्रीफ लिख के दिया है उसको पढ़ना है। जो फॉरेन ऑफिस ने आपको टॉकिंग पॉइंट्स लिख के दिए हैं उस तक ही रखना है अपने आप को। ये जो है ना कि जी मैं तो फ्री बोलता हूं और मैं तो कुछ भी आए, मुझे तो पेपर की जरूरत नहीं है, ये हुकूमतों में, मुल्कों में ऐसा एटीट्यूड नहीं चलता। अब ये कि ये बरस जो है 2022 का, ये 75वीं सालगिरह हम मना रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दो तरफा ताल्लुकात में। मौका बड़ा अच्छा है। फिर ये है कि इनविटेशन उधर से आई है। बिलावल साहब से सिर्फ ये है कि वो ब्रीफ को देखें, टॉकिंग पॉइंट्स को देखें, और एक चीज उन्होंने सिर्फ साबित करनी है, एक चीज जावेद, वो ये है कि पाकिस्तान एक डिग्निफाइड मुल्क है, हम एक एटमी कुव्वत हैं, हम अपने एटमी कुव्वत कमांड एंड कंट्रोल पे पूरी दुनिया मानती है, और हम इस वक्त प्रॉब्लम में हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बेकारी हैं। ये वो चीज होती है, वो सटल सी, जिसके चौधरी साहब ने भी इशारा किया कि आप अपने आप को और कहते हैं जी गैरत की बात है, तो ये वो मौका आता है कि आप गैरत दिखाएं। और उसमें सबसे पहले ये होता है आप अल्फाज कौन से इस्तेमाल करते हैं, आपका लहजा कैसा है, आप किस तरीके से बात करते हैं, और आपकी बात कहां से शुरू होके कहां मुंतज होती है। ये सारी बातें मुझे उम्मीद है कि हिना रब्बानी खर के होते हुए, फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद के होते हुए,
اور فورن منسٹر خود جو ہے وہ باہر کے جس طرح آپ نے کہا پڑے ہوئے ہیں، اس کا ایک اچھا امتزاج بنا کے، تو یہ نہیں کرنا کہ ایک دم سے جو ہے وہ شہد کی نہریں آ جائیں گی اور دودھ کی نہریں اور یہ ہوگا، صرف اس وقت ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ہم لوگ اس وقت ایک نئی حکومت ہے اور وہ نئی حکومت امریکہ کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنا چاہتی ہے جس میں دونوں کی ڈگنیٹی برقرار رہے، دونوں کا وقار برقرار رہے، اور ہم ایک وائڈ رینج یعنی مختلف نو قسم کی باتیں کریں جس میں کامرس اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ پریفرنس پہ۔ ٹھیک ہے نجم صاحب، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اگر بحال ہو جاتے ہیں، تعلقات تو ظاہر ہیں، لیکن یہ جو بحال کا لفظ ہے، یہ کوٹ میں نے کوٹ کیا اس کو لکھ کے کہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات بحال ہو جاتے ہیں، یہاں پہ کیا آپ کو اس وقت کوئی اگر نیٹی گریٹیز میں بتا سکیں گے؟ جی ہاں، میں جاوید آپ کا بالکل سمجھ گیا ہوں، اور آپ جیسے کہ اینکر جو ہے نا وہ ہمیں مشکل میں ڈالتے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ نے ٹھیک کہا۔ بحال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے سفارتی تعلقات ختم ہو گئے تھے، بالکل۔ بحالی سے مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے، جو دھچکا اور دھکا آپ نے لگایا ہے پچھلے 3 یعنی برسوں میں، اور خاص طور پہ وہ جو آپ نے سازش کا کہہ کے بار بار اس کو رگیدا ہے اور اس سے آپ نے ان کو انجر کیا ہے، زخمی کیا ہے، اس کی بحالی۔ اور نمبر 2 کہ آپ کے اس وقت وہاں پہ سفیر تو ہیں، مسعود خان صاحب وہاں پہ ہیں، لیکن امریکہ نے ریئیکشن میں یہ کیا ہوا ہے کہ اسلام آباد میں جو ان کی ایمبیسی ہے وہ ایک جونیئر آفیسر کو دی ہوئی ہے، وہ چارج دی افیئر ہے، وہ ایک جونیئر لیول کا آفیسر ہے، اور انہوں نے آلریڈی ایک سفیر کو جو کہ منجے ہوئے سفیر ہیں ان کی تعیناتی کر چکے ہیں۔ تو بحالی کا یہ بھی دوسرا مطلب ہے کہ ان کے سفیر ادھر آئیں، اپنے لیول کو، اپنے منصب کو سنبھالیں، اور پتہ لگے دنیا کو بھی اور پاکستان اور امریکیوں کو بھی کہ اب تعلقات جو ہیں وہ اصل بحالی کی طرف آ رہے ہیں۔ بہت بہتر، آپ نے بڑی اچھی وضاحت کر دی، شکریہ نجم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ طاہر نعیم ملک صاحب جو بات کر رہے تھے کہ تعلقات برابری کی بنیاد پر ہوتے ہیں، حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ایک ایٹمی ملک ہیں، ڈگنیٹی کے ساتھ آپ تعلقات رکھ سکتے ہیں، تو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں یا ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے؟ اس سے ظاہر ہے آپ یہ سیاسی طور پہ تو ملک کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر خارجہ سطح پہ آپ بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی مناسب اپروچ نہیں ہے۔ بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں، اور چوائس آف ورڈز کی جو انہوں نے بھی یہ بات کی، دیکھیں رشیا نے، پیوٹن نے یوکرین پہ حملہ کیا، تو میں ان کا ایک پورا کیلکولیٹ کر رہا تھا، انہوں نے امریکہ کے خلاف اتنے بیانات نہیں دیے جتنے عمران خان صاحب نے دیے، اور چائنیز لیڈرشپ پچھلے 30 سال میں قومیں ایک منزل اور اپنے ہدف کو سامنے رکھ کے اس مقام تک پہنچنے کی جدوجہد کرتی، لیکن وہ خارجہ تعلقات میں دنیا کے بہت سارے ملکوں نے یہ طے کیا ہے کہ ان شخصیات کے علاوہ کوئی ہٹ کے بیان بھی نہیں دے گا، اور اس ہدف سے پہنچنے تک وہ بالکل بھی ان نان ایشوز میں نہیں پڑتے۔ تو ہمیں امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں، اور جو تاریخ بتائی ہے عظیم چودھری صاحب نے، تاریخی طور پہ رہے ہیں، اور ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں چائنا کے ساتھ جو ہمارے روابط ہیں وہ بڑے تسلسل سے جاری رہے ہیں، یہاں پہ عسکری حکومتیں بھی آئیں، سویلین بھی آئیں، نیوکلیئر پروگرام اس کی مثال ہے۔ تو ملک کے اندر اگر ہمارے اتفاق رائے ہے تو ہم کوئی ایسا پروجیکٹ یا کوئی تعلقات کی سمت دوسرے ملک سے رکھ سکتے ہیں، رشیا ہو، وہ ٹرکی ہو، وہ ایران ہو، چائنا ہو، یہ دنیا کے بہت سارے ملک ایسے کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ ہم ایک زیرو سم گیم بنا دیتے ہیں، یعنی ہمارا یا کوئی دوست ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے، ہم انگیجمنٹ پہ بلیو ہی نہیں کرتے، اور ہمیں ٹریڈ اور اکانومی کو اور کلچرل ڈپلومیسی کو اپنی خارجہ پالیسی میں شامل کرنا ہے، اور اس کی جدید یہ ڈپلومیسی کے جدید ذرائع ہیں۔ یہ ہمارے ہمسایہ ملکوں میں ہمارے سامنے ٹرکی کی اگزامپل ہے کہ کس طرح اس نے کلچرل ڈپلومیسی سے، اور ابھی ایک ایشو تھا یہاں جو ابھی اردگان نے وزٹ کیا ہے سعودی عربیہ کا، تو ان کے جو تعلقات میں ایک سٹرین تھا، اس کی آپ ایگزامپل دیکھیں کہ وہ جس جرنلسٹ کا وہاں قتل، انہوں نے وہ ٹرائل ہی شفٹ کر دیا سعودی عربیہ سے، اور اسے ایک سنگل سٹیپ سے ان کے تعلقات کی نوعیت بدل۔ تو قومیں ثابت کرتی ہیں عمل کے ذریعے، پالیسیز کے ذریعے، ڈپلومیٹک انیشیٹوز کے ذریعے
کہ ریاست کے مفادات کس طرح ہم میکسیمم حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں بھی ایسی منزل کی ضرورت ہے اور پاکستان کا بے حد پوٹینشل ہے. امریکہ میں ہی ہماری کمیونٹی باثر جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ پاکستان کے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام دے سکتے ہیں، بجائے ہم ان کو مرد آباد کے نعرے لگوائیں. ہم انہیں انوالو کیوں نہیں کرتے کہ آپ پاکستان کو ایسے بھی مضبوط بنا سکتے ہیں جو آپ کا اثر و رسوخ ہے اس معاشرے میں. ایک ڈاکٹر ہے، ایک ناسا کا سائنٹسٹ ہے، ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، ایک بزنس مین ہے، ایک پارلیمنٹیرین ہے، وہ پاکستان کو وہ فائدہ دے سکتا ہے. یہ سب لوگ پاکستان کے انویسٹرز ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر ملک کے اندر اتفاق رائے بنا اور ایک پالیسی ترتیب دینی ہے. اور پاکستان کے اندر جیسے میں نے کہا کہ ایمنس پوٹینشل ہے، ہم اچیو کر سکتے ہیں، کوئی بڑی وجہ نہیں ہے. اب فوری طور پہ 14 اگست کی جو وہاں پریڈ ہوتی ہے اس میں تمام سیاسی جماعتیں وہ اپنے جو فروغی اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کی خاطر وہاں لاکھوں لوگ نیو یارک میں نکلتے ہیں. پاکستان ڈے پریڈ ہوتی ہے وہاں پہ، بالکل ہوتی. اور چند سال سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو وہ لا تھا اس کے تحت اب فوڈ آئٹمز میں پاکستانی عام وہاں مارکیٹ تک رسائی ہو رہی ہے. ٹیکسٹائل کا شعبہ جو پچھلی حکومت نے بھی بڑی ایفرٹ کی وہ گرو کر رہا ہے. تو اس طرح ہمیں ان سے اور انگیجمنٹ، اور ہمارے وہاں کچھ ایک بدقسمتی سے جو ایڈ کے پروگرام تھے غیر نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں ان پہ ہم نے بیجا پابندیاں لگائیں. کچھ ایریاز تو ہیں جہاں ہماری سینسٹیوٹی ہے، بلوچستان ہو گیا، فاٹا ہو گیا، لیکن ہیلتھ اور ایجوکیشن کے، پینے کے صاف پانی کے، انرجی سیکٹر کے بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں ہم ان کے تجربات سے سیکھ سکتے ہیں، وہاں ایکسیس دینا چاہیے. تو اس طرح بھی ہم زیادہ انگیجمنٹ کر سکتے ہیں. اجتماعیت کی طرف ہمیں جانا چاہیے. یہ ہم نے اپنے جو سیاسی اختلاف ہیں چوہے صاحب اور نظریاتی اختلافات ہیں، ہم اپنے ملک سے اس کو باہر لے گئے ہیں، ہم سرحدوں کو بھی عبور کر گئے ہیں. یہ کیا ہم دکھانا چاہ رہے ہیں ہمارے پڑھے لکھے ہم نے آج ہی ایک نیگیٹو پیغام باہر اپنے پاکستانیوں کو دیا کہ آپ اپنے علاقوں کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں الیکٹڈ ان کو ای میل کریں، میسج کریں، واٹس ایپ کریں اور اس حکومت کے خلاف کریں. یعنی وہ پاکستان کی حکومت کے خلاف نہیں ہوگا، وہ پاکستان کے خلاف ہوگا. ان سے یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ امریکہ کو یہ کہیں کہ وہ اپنے تعلقات پاکستان کے ساتھ معمول پر لے کر آئے اور اس کے نتیجے میں وہاں کی پالیٹکس میں جس طرح انڈینز انوالو ہیں وہاں آپ انوالو ہوں تاکہ آپ بھی رائے عامہ کو ہموار کرنے میں بہتر کردار ادا کر سکیں. وہاں رائے عامہ کی اہمیت ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ، اور وہ اس کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں. وہاں سرویز ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں وہ فیصلہ کرتے ہیں. جب آپ کے لابیسٹ ہی آپ کے خلاف بات کر رہے ہوں گے، جب آپ کے سفیر ہی آپ کے خلاف بات کر رہے ہوں گے، میں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ کوئی نیگیٹو بات کر رہا ہے تو وہ سفیر بن کے نیگیٹو بات کر رہا ہے، نہ دشمن بن کے نیگیٹو بات کر رہا ہے. ہمیں اپنے رویوں کو پازیٹیو رکھنا چاہیے. اور عمران خان صاحب کو چاہیے، میں آپ کے توسط سے ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں، آپ رچرڈ نکسن کی کتاب دی لیڈرز پڑھ لیں. اس نے دنیا میں جن لیڈرز کے ساتھ ملاقات کی اس پر ایک کتاب لکھی، اور اس میں آپ پڑھ لیں، روسیوں کے بارے میں بھی پڑھ لیں اور امریکیوں کے بارے میں بھی پڑھ لیں. ہمارا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے، انڈیا کا ذکر ہے. ذرا اس کو پڑھیں، پتہ چلے کہ دنیا کے لیڈرز کیسے بیہیو کرتے ہیں، ان کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، ان کے لفظوں کا چناؤ کیسے ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوتا ہے، ان کا ہاتھ پلانا کیسے کیا معنی رکھتا ہے، وہ کن نگاہوں سے آپ کو دیکھتے ہیں، وہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کیسی مسکراہٹ آپ کو دیتے ہیں، وہ اپنے رویے میں لچک رکھتے ہیں، یہ ترشی رکھتے ہیں. یہ جب تک آپ دنیا کے لوگوں کو ملیں گے نہیں اور آپ ڈیولپڈ کنٹریز کی ڈیموکریسی کو دیکھیں گے نہیں. اب شور تو بہت مچاتے ہیں کہ میں بکری اور میں سب جانتا ہوں، لیکن رویے سے آپ ایک منفی انسان نظر آ رہے ہیں. اپنے آپ کو مثبت رویوں کی طرف لے کر جائیے، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. خدا را پاکستان کو نقصان نہ پہنچائے. یہ نجم الثاقب صاحب پاکستانی ڈائسپورا کی بات ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں، آپ تو چونکہ بڑے اہم ترین ملکوں میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، یہ جو ایک پولرائزیشن بن گئی ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لندن میں آئے دن آپ جا کے کبھی میاں نواز شریف صاحب کے اپارٹمنٹ کے سامنے، ان کے گھروں کے سامنے جا کے احتجاج کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں. یہ اور پوری دنیا میں یہ اگر اس طرح سے ہونے لگ جائے تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کا ایک امیج لے کے پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے.
وہ بڑے قابل احترام ہیں، لیکن جو ایک صورتحال بن گئی ہے، اس سے ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اور آپ جیسے لوگ جب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان ملکوں کے اندر، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کس قسم کی مشکلات کا آپ کو اس صورتحال کے نتیجے میں آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، میں کچھ ایسے ملکوں میں اپنے پاکستانی سفیروں کو جانتا ہوں، جب یہ بات شروع ہوئی ہے کیبل گیٹ کی اور یہ سارا خط لہرایا گیا ہے، اس کے بعد سے لے کے آج تک 5-6 تو میں گنوا سکتا ہوں کہ اس میں سفیر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس پہ کہاں سے حملہ ہونا ہے، اور حملہ کرنے والے اپنے پاکستانی ہی ہوں گے۔ اسی طرح باقی افسران ہیں یا سٹاف کے لوگ ہیں، لوکل سٹاف بھی ہوتا ہے، تو بہت ساری مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں ہمارے سفارت خانوں کے لیے اس سازش کی بات کر کے۔ تو میں جس طرح پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے سفیروں سے اب باقی سفیر ملتے نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یار اس کے ساتھ بات کی، اس نے پتہ نہیں کیا رپورٹ کر دینا، اور رپورٹ کر دے گا تو پتہ نہیں کیا غلط رپورٹ کر دے گا، تو مجھے میرا ملک پوچھے گا تم نے یہ بات کی کہ نہیں۔ تو کافی سارا بگاڑ آلریڈی پیدا ہو چکا ہے جس کو کہ ٹھیک کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جو ہمارے باہر رہنے والے پاکستانی ہیں جن کو ہم تارکین وطن کہتے ہیں، وہ تو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، لیکن خوشی کی بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو سیاسی رنگ لیے ہوئے ہیں نا ہمارے پاکستانی باہر، وہ تعداد میں بہت کم ہیں، وہ اتنے کم ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں 2-3 کلپ آ جائیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ساری دنیا میں کوئی تھرتھلی مچ گئی ہے، ہڑباؤں مچ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اور اس میں اگر ایک پارٹی کے ہیں تو دوسری پارٹی کے بھی ہیں، جماعت اسلامی کے بھی لوگ ہیں، جمعیت العلماء پاکستان کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی علیحدہ ہیں۔ یہ جو ایک سٹریک چلی ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ وزیر اعظم ہوتے ہوئے ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کہ یہ ہاتھی چوک نہیں ہے جس میں آپ تقریر کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا سن رہی ہے آپ کو، اور اس میں آپ کی باتوں پہ وزن اس لیے سمجھا جا رہا ہے اس لیے کہ آپ وزیر اعظم ہیں۔ ایک دو باتیں یعنی جلدی سے میں کرنا چاہوں گا کیونکہ چوئی صاحب نے بھی اور پروفیسر صاحب نے بھی 2-3 بڑی اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ دوسرے جو ممالک ہیں، لیڈرز تو پتہ نہیں وہ کتاب پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو مدبر ممالک ہیں وہ کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں۔ کچھ مہینے پہلے برسلز میں ایک کانفرنس ہوتی ہے جس کو جو بائیڈن صاحب ہیڈ کرتے ہیں، سارے کے سارے جو نیٹو کے ہیں وہ سربراہان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کھل کے وہ کہتے ہیں کہ چائنا کو ہم نے کنٹین کرنا ہے اور اس کی ٹریڈ کے ساتھ یہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے سینکشنز اس طرح کی لگانی ہیں وغیرہ وغیرہ، ساؤتھ چائنا سی میں ہم نے ان کا مکو ٹھپنا ہے وغیرہ وغیرہ، بڑی سخت لینگویج استعمال کی جاتی ہے۔ اگلے سے اگلے دن پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا بیان آتا ہے، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ کہیں گے ایسی کی تیسی تمہاری، انہوں نے کہا جی ہم نے یہ باتیں ساری سن لی ہیں، اور بغیر کسی ملک کا نام لیے ہوئے انہوں نے ایک ایسی بات کی جو کم از کم میرے نالج میں چائنا کی ہسٹری میں اتنے سخت الفاظ کسی نے استعمال نہیں کیے۔ انہوں نے کہا اگر کسی نے چائنا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو ان کے سر میں دیواریں چین کے ساتھ پھوڑوں گا۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے نام نہیں لیا کسی ملک کا، نہ انہوں نے امریکہ کہا، نہ انہوں نے یورپین یعنی یونین کی بات کی، نہ نیٹو کی بات کی۔ یہ ہے وہ ایکسٹریم رویہ، اور ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم چین کی بات کر رہے ہیں جو کہ اس وقت عنقریب دنیا کی پہلی سپر پاور بننے والا ہے۔ تو ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آپ کا نام لے کے آپ کو کہا جا رہا ہے لیکن آپ ریئیکٹ نہیں کر رہے۔ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا امریکہ نے جو ہم اس طرح کی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں؟ دوسرا، اور یہ جو یعنی آخری پہلو اس میں یہاں پہ بات ہوئی ہمارے پینل میں کہ دیر پا کس طرح سے رکھے جا سکتے ہیں تعلقات دو طرفہ، خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ۔ اس میں صرف 2 باتیں اگر ہم جاوید کر لیں حکومتی لیول، پہلی بات یہ کہ آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے امریکی سفیر سے مت ملیں، آپ ملکی مفاد کے لیے ملیں۔ دوسری بات یہ کہ صرف ڈالرز مت مانگیں، ان سے سکلز مانگیں، ان سے اگر تعلیم کی بات ہوتی ہے تو تعلیم کے بارے میں ان سے اعلیٰ تعلیم کی باتیں، ان کے پروفیسر منگوائیں، یہاں پہ اپنے لیے بچوں کے لیے اسکالرشپس لیں بجائے اس کے کہ آپ گرانٹ لیں۔ تیسری بات کہ اگر آپ تعلیم کے لیے گرانٹ لیتے ہیں تو تعلیم پہ خرچ کریں، اور وہ اس طریقے سے خرچ کریں کہ سنسیئرٹی آف پرپس نظر اس میں آئے۔
یہ 2-3 باتیں اگر ہم کر لیتے ہیں تو امریکہ کو پتا ہوگا کہ یار جب ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ آپ کو وار آن ٹیرر پہ پیسے دیتے ہیں، اور یہ تو جنرل مشرف نے مانا کہ ہم نے وہ پیسے جو ہیں ہندوستان کے خلاف استعمال کیے، اس طرح کی چیزیں وہاں نوٹ ہوتی ہیں. تو تعلقات کو اگر آپ نے ڈگنیفائڈ رکھنا ہے تو جس مقصد کے لیے جو بات کی گئی ہے اس مقصد کے لیے اس کو رکھیں اور اسی مقصد کے لیے پورا کریں، خاص طور پہ جب پیسوں کی بات آتی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. طاہر نعیم ملک صاحب، آپ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ہم جب ڈائسپورا کی ہم بات کر رہے تھے تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ وہ سارے تارکین وطن ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ظاہر ہے ان کا مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کا الائنس ہونا، ان کی نظریاتی وابستگی، سیاسی وابستگی، یہ ایک نیچرل بات ہے. لیکن جو کچھ بھی ہو وہ آداب کے دائرے کے اندر ہو، اخلاق کے دائرے کے اندر ہو. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب حکومت نے ایک کمیشن کا اعلان بھی کر دیا کہ ہم اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک کمیشن کے قیام کا اعلان کر رہے ہیں، جسے پھر بھی عمران خان اور تحریک انصاف نے رد کر دیا ہے. تو آخر آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا فورم ہوگا جو ان کے تحفظات کو ایڈریس کرے گا؟ کیونکہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو جب بھی کوئی ایسا فیصلہ آیا ہے تو وہ تو مانتے ہی نہیں رہے. تو پھر آخر کیا ایسا معاملہ ہوگا جس سے وہ مطمئن ہوں گے؟ ایک تو یہ مجھے بھی باہر رہنے کا اتفاق ہوا ہے، تو وہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ انڈین کمیونٹی کی کوئی سیاسی جماعتیں نہیں. جب پاکستانی باہر رہیں گے اور وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے وہ اعلی کار بنیں گے، ممبر بنیں گے، تو وہ پھر تقسیم ہوگی. ہمارا جو اثر و رسوخ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے یہاں سیاسی جماعتوں کو آپس میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ وہاں کی پالیٹکس میں سالیں، اور وہاں وہ ڈیموکریسیز ہیں، وہاں پہ آپ گرو کر سکتے ہیں. دیکھیں ساجد طارڑ صاحب ہوں، شاہد خان صاحب ہوں، وہ وہاں کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ بھی آپ بن سکتے ہیں. برطانیہ میں ہم نے دیکھا، آسٹریلیا، ناروے میں، کہ بڑے اہم عہدوں پہ پاکستانی جو ہے اس ڈیموکریسی سے آگے آگے. تو اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا، بجائے یہ کہ ہم ان سیاسی جماعتیں. دوسرا جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں کوئی فورم ریلیونٹ، اور ریلیونٹ فورم جو ہے کمیشن، ایک اگر گورنمنٹ ہائی پاور بناتی ہے تو اس کے اوپر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نیمز پروپوز کر سکتے ہیں، گورنمنٹ بھی پروپوز کرے، اور سوسائٹی میں بھی اس پہ، میڈیا میں بھی ڈیبیٹ ہوتی کہ فلاں صاحب اچھی ساکھ کے ہیں یا نہیں، اس کام کے لیے موضوع ہیں یا نہیں. لیکن آپ اس کمیشن کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ کمیشن کو بالکل ریجیکٹ کرنے کے بجائے وہ کچھ نام تجویز کر دیں جن پہ انہیں ٹرسٹ ہے، اور ان ناموں کو، اور گورنمنٹ، جس طرح ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اور آئینی ادارے ہوتے ہیں ان کا گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے تقرری کرتے ہیں. تو زندگی کے مختلف شعبوں کی ایسی ممتاز شخصیات ہیں کہ جن کے عمران خان صاحب ماضی میں بھی تعریف کر چکے ہیں. ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اور ایسے لوگ ہیں، بیوروکریٹس ہیں، وکلاء ہیں. تو ان کو پر ایک کمیشن مشتمل ہو اور وہ اس پہ انکوائری کرے. اور اس کے علاوہ عدلیہ بھی ان کے پاس راستہ کھلا ہے کہ وہ کسی عدالت میں جا کے یہ چیزیں سامنے کریں. پارلیمنٹ کے اندر مختلف کمیٹیز ہیں. اب جب آپ یہ کہیں کہ میں یہ بھی میری منشا کے مطابق نہیں اور اسے بھی میں تسلیم نہیں کرتا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی ملک یا ریاست میں. تو پھر تو یہ امریکی سازش سے بڑھ کے یہ بڑی ایک ہمارے لیے باعث تشویش بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ ہی نہیں جس کے اندر ہم کسی چیز کو پروو کر سکیں. سب تو پہلے تو پھر ہمیں اس پہ کنسنسس ایک کرنا ہوگا. یہ وے فارورڈ ایک ٹرسٹ ہونے اس میں چاہیے. اب ایسٹس کا ان کا کیس تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے، اور ہماری اسی عدلیہ نے ان کے ایسٹس کا کیس سنا اور ان کو اس میں ان کے مالی معاملات کو شفاف قرار دیا. تو اب یہ ایک روش ہو گئی ہے کہ جو فیصلہ میرے خلاف آتا ہے تو میں اس ادارے کو تنقید کرنے سے، رولنگ پہ جب فیصلہ آیا تو آپ آؤٹ رائٹلی اس پہ تنقید کرنے لگے. الیکشن کمیشن کو ہی دیکھ لیں، الیکشن کمشنر صاحب کو ہی دیکھ لیں. سکندر سلطان صاحب کا وہ کہتے رہے کہ بہت زبردست بڑے بڑے پروفیشنل آدمی ہیں، لیکن اسی کے حوالے سے پھر وہ آج کل جو کچھ کہہ رہے ہیں، تو پھر کیسے وے فارورڈ ہوگا جی شویب صاحب؟ یہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، یہ تاثر، میں اس تاثر کے بارے میں یہ گزارش کر رہا ہوں جو عام ہے کہ ان کی نون سے بہت گہرے تعلقات ہیں. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ان کے بزرگوں نے، ان کے ملنے والوں نے اور کسی اور صاحب نے ان کو پنجاب سے مرکز میں شفٹ کروا دیا تھا، جبکہ پنجاب میں نون کی حکومت تھی اور مرکز میں نون کی حکومت نہیں تھی، صرف اس لیے
کہ وہاں پر معاملات بہت اچھے نہیں چل رہے تھے. میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا, اس کو روکنا چاہتا تھا, لیکن اب بات یہ ایسی آ گئی. آپ چیف الیکشن کمشنر کو جس کی آپ نے خود تعیناتی کی, آپ اس کو برا کہہ رہے ہیں. آپ کس کو برا نہیں کہہ رہے. میں تو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب صرف تنقید بہت اچھی کر سکتے ہیں, اور کسی دن وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ غلطی سے الیکشن ہار گیا, میرے خلاف سازش اس نے کی تھی, جو بائیڈن جیت گیا, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ اصل میں ٹرمپ کر کے گیا. یہ بھی وہ کہہ دیں تو بہت اچھا کریں گے, چونکہ وہ کہتے ہیں میرے اس سے تعلقات بہت اچھے تھے. نہیں, آج کی یہ جو مثال ہے کہ چیئرمین وابڈا پہ کہ استعفے پہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا, تو یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اس وقت کی 2016 میں انہوں نے تعیناتی کی تھی. تو ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس قابل لوگ نہیں ہیں, بالکل ایسے لوگ ہیں. اور یہ جو بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ سیکٹری ریلویز رہے ہیں, اور اس وقت جو ریلوے کے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے انہیں پبلکلی انہوں نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ وہ اس عہدے کے لیے اہل ہیں, ایکسٹینشن بھی دینے کی انہوں نے ان کو آفر تحریرن کہا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, آپ جتنے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں نا, اتنی زیادہ آپ پر ذمہ داری کا احساس بھی ہونا چاہیے. اگر ذمہ داری کا احساس نہ ہو تو پھر آپ ذمہ دار ہوتے نہیں ہیں, ذمہ دار بننا پڑتا ہے, ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے, ادروائز ناکامی ہوتی ہے. بہت زبردست بات کی, بہت بہت شکریہ عظیم چوہدری صاحب آپ کا, طاہر نعیم ملک صاحب آپ کا, نجم ثاقب صاحب نے ہمیں اس گفتگو میں ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عظیم چوہدری صاحب نے آخر میں ایک بات کی کہ آپ جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنی بڑی آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے, اور آپ کو اس ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. حکومتیں, پاکستان کا جو نظام ہے, پاکستان میں جو 1973 کا آئین ہے, جو جمہوری نظام ہے, اس کے تحت ظاہر ہے جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے وہ حکومت میں ہوتے ہیں, اور جس کے پاس اقلیت ہوتی ہے وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن میں رہیں اور حکومت میں نہ آ سکیں, اور حکومت میں ہی رہیں پوری عمر, اپوزیشن میں نہ آ سکیں. آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.